अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की इस मर्ज़ में जो मुब्तला हो रही है उसकी वजूहात क्या हैं। बच्चे हों, जवान हों या फिर बड़े तो इस बीमारी का शिकार होते ही हैं, लेकिन जवान इतनी तेज़ी से क्यों इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और वो लोग स्पेशली जो कि इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, ये मर्ज़ उनको लाहक हो चुका है, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वो किस तरह से अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। आपका जो भी सवाल है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश यही होगी कि आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनका हम सोल्यूशन यहाँ पर दें और आप लोगों के तमाम तर मसाइल दूर कर सकें। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर BM राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। शुगर के हवाले से ही बात करेंगे क्योंकि स्पेशलिटी भी इनकी इसमें है, तो ये बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं वजूहात क्या, और वो लोग के जो लोग इस मर्ज़ में लाहक हो गए, मुब्तला हो गए हैं, तो वो इस मर्ज़ से किस तरह से बच सकते हैं और फिर सेहतमंद ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, कॉल करें इस प्रोग्राम में और अपना सवाल यहाँ पर हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरन से आपके सवाल का जवाब दे सकें। सबसे पहले मैं डॉक्टर की जानिब जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेसिक क्वेश्चन है जो कि दिमाग में आता है, डायबिटीज़ है क्या? सबसे पहले ये बताइएगा, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस बीमारी का शिकार क्यों हो रही है? डायबिटीज़ को अगर हम आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की तादाद बढ़ जाती है, उसको डायबिटीज़ कह जाती है। और उमूमन इसकी वजह जो है वो आपकी लबलबा जो है वो इतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता है, या जो बन पा रही होती है वो इतनी तादाद में जो है वो असरअंदाज नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी खलियों में शुगर जो है वो नहीं दाखिल हो पाती है। इस वजह से शुगर होती है और इसको शुगर कहलाती है। तो क्या वजह है, क्या वजूहात आपको लगती हैं जो लोग चाहे बड़े हों या फिर जवान हों वो इस बीमारी में क्यों इस तरह तेज़ी से मुब्तला होते जा रहे हैं? कहाँ पर गलतियाँ कोताहियाँ हम लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, कुछ इसमें जो है वो असबाब ऐसे हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। जैसे मोरूसी, अगर किसी के ख़ानदान में माँ या बाप, दादा दादी को डायबिटीज़ है, शुगर, तो वो तो उनको शुगर होनी है। लेकिन सिर्फ ये अगर उनकी एहतियाती तदाबीर करे तो वो चीज़ कुछ साल उनको पीछे धकेल सकता है। या हमारा अक्सर जो है अभी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम मुर्गन चीज़ों का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वॉक वगैरह का कंसेप्ट हमसे छूट गया है। जब से कोविड आया है तो हमने जो है वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन जो है वो सिस्टम के मुताबिक चले गए हैं, और हमारी जो है वो सिगरेट नोशी भी एक इसका जो है वो सबब बनता है। मोटापा भी बहुत बड़ी जो है वो इसकी वजह है, और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो शुगर का सबब बनती हैं। बिल्कुल, डाइट प्लान के हवाले से तो मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। लेकिन ये बताइएगा कि कहा जाता है, अमूमन एक सोच है कि स्ट्रेस हो या फिर टेंशन जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनमें ये बीमारी बहुत जल्दी से आ जाती है। तो क्या समझते हैं कि कोई लिंक है इनका आपस में, टेंशन लेना या फिर स्ट्रेस लेना? बिल्कुल, स्ट्रेस भी एक एलिमेंट है जो डायबिटीज़ को डेवलप होने में, और अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उसमें भी शुगर अनकंट्रोल होने में एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि शुगर पेशेंट अब हो चुके हैं, उनको शुगर हो गई लेकिन उनको नहीं पता, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हमें ये बीमारी हो गई है? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, अभी हमें इस बात का जो यकीन करना है कि हमें वो उस सिम्टम्स का इंतज़ार नहीं करना है कि अगर ये सिम्टम्स आएंगे तो भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे या अपना चेकअप कराएंगे। हर वो शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या उसकी फैमिली में जो है डायबिटीज़ है, या वो सिगरेट नोशी करता है, या उसकी जो है वो वज़न का ज़्यादा है, तो उनको अपनी शुगर जो है वो चेक करानी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि उनकी जो अलामतों का जहाँ तक सवाल है तो बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, और गैर ज़रूरी थकन, मतलब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं उसके बाद भी आपको जो थकन महसूस हो रही है, जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है, आंखों में जो है वो प्रेशर महसूस हो रहा है, पाँव के तलों में जलन महसूस हो रही है, और बेतहाशा नींद आना जो है, ये एक शुगर की अलामतों में शामिल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में एक जैसी अलामत हो। कभी कभी तो जो है वो आपको कोई सिम्टम्स नहीं आता है, और आप अगर और किसी मर्ज़ के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तशख़ीस होती है कि भाई आपको डायबिटीज़ भी है।
تو آپ نے کہا کہ 40 سال کے بعد مطلب جو ہو گئے ہیں تو وہ مطلب اس طرح ٹیسٹ کرائیں اور وہ لازمی دیکھیں کہ ان کو تو شوگر نہیں ہوگی، لیکن نوجوانوں میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بائی بورن ہوتے ہیں، تو بائی بورن کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی وجوہات ہیں جو کہ بچوں میں شوگر کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے؟ جی جی بالکل. اچھا یہ 100% یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 40 سال سے اوپر ہی اس کو شوگر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس میں جو ہے وہ دو سے تین کیٹیگری کو شوگر میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2 اینڈ جسٹیشنل ڈائبٹیز، جو حاملہ عورتوں میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹائپ 1 اکثر بچوں میں ہو جاتی ہے، اور ٹائپ 2 بھی آج کل جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ 15-16 سال 20 سال کے بچوں میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز دیکھی گئی ہے، اور اسپیشلی جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے اور بچے بہت اوبیز ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ زیادہ تر دیکھی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر انسولین ریزسٹنس سبب بنتا ہے. جی تو یہ بتائیے گا کہ جو مریض آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جتنے بھی پیشنٹس، تو ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا پھر خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ مردوں کی تعداد ایز کمپیئر ٹو فیمیلس زیادہ ہے، اور بیسیکلی اس کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ جن کا بھی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، جن کا ایکٹیو لائف اسٹائل نہیں ہے، ان میں زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اور خاص کر کے جو ہے وہ میلس میں بھی آج کل جو ہے وہ چلنے کی عادت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ہم جو ہے اکثر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آن لائن پہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ کوئی ایک گھر کے اندر بھی رہ کے ہم جو ہے اگر بھائی بہن کو بلانا ہے تب بھی فون کال کے ذریعے جو بلاتے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو بلا لیں. تو ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی وجہ. اور ساتھ پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بولا کہ چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ٹائپس بھی بتائیں کہ ٹائپ 1 بچوں میں ہو جاتی ہے، تو کون سی ٹائپ زیادہ خطرناک ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ٹائپ 1، ٹائپ 2، اور ریکوری میں چانسز کس کے زیادہ ہوتے ہیں کہ ٹائپ 2 میں زیادہ ریکوری جلدی ہو جاتی ہے، یا پھر ٹائپ 1 بھی ایسی ٹائپ ہے کہ اس میں ریکور جلدی ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ٹائپ 2 اسپیشلی جو ہے میلز میں یا فیمیلز کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریکوری کا جہاں تک چانسز ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکٹیو لائف اسٹائل کتنا رکھتے ہیں، ڈائٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور میڈیسنز جو بھی آپ کو تجویز کی گئی ہے وہ آپ کتنا ٹائملی جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں. اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو ٹائپ 1 ڈائبٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں، بچے اکثر جو ہے کچھ دن پہلے میرے پاس ایک جو ہے وہ 10 سال کا بچہ آیا ہے، لیکن وہ فیملی اس چیز کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم انجیکشن کیسے لگائیں، کیونکہ ٹائپ 1 میں تو آپ کی انسولین کی بالکل کمی ہو جاتی ہے، اور تو اس کے لیے اس کا علاج ہی آپ کے انسولین ہی ہے. تو یہ ہمارے والدین کو جو ہے یا ہمارے جو ہے بہن بھائیوں کو جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے جس کی وجہ ہی انسولین کی کمی ہے، تو اس میں انسولین کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، اس کو انسولین ہی لگے گی، اور انسولین انجیکشن کی صورت میں ہی آتی ہے. اسی لیے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اس میں ڈرنا نہیں چاہیے ہے، انسولین ہی اس کا سب سے بہتر علاج ہے. اچھا، اور ٹائپ 2 کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیے گا کہ ٹائپ 2 ڈینجرس ہے یا پھر یہ بھی ہے کہ اس میں بھی ریکوری ہو جاتی ہے جلدی؟ دیکھیں ٹائپ 2 جو بیماری ہے ڈائبٹیز کی، اس میں عموماً جو پرابلمس ہوتے ہیں اگر اس کے پیچیدگیاں آنا شروع ہو جائیں، جیسے ٹائپ 2 کی جو پیچیدگیوں میں جو اگر ہم سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں تو فالج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، پاؤں کی نسیں خراب ہونے سے پاؤں کٹ جاتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پیچیدگیاں ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہارٹ اٹیکس اور فالج ہونے کی جو مین وجہ جو ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز ہے. تو جب تک ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے. اچھا، تو وہ لوگ جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس طرح نہیں لگتا کہ کوئی سمٹمس ہیں یا پھر وہ شوگر کے مریض ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بھی بات ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، تو ان کے لیے آپ کیا بتائیں کہ کس طرح ان کی غذا ہونی چاہیے، کس طرح ان کی پورا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے، ان کی روٹین کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس طرف آنے سے بچے رہیں؟ دیکھیں ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمارے باڈی میں کوئی سمٹمس آئے گا تبھی ہم اس کے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے. ہر وہ شخص جو 40 سال سے بڑا ہے یا فیملی ہسٹری ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ اپنی سال میں ایک بار اپنی بلڈ شوگر ضرور چیک کرائے. اگر وہ اس میں مبتلا ہے یا اس کے قریب میں ہے جس کو پری ڈائبٹیز میں، تو اس کو ابھی سے احتیاط کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ 33 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پہ ڈائبٹیز میں ہے. تو یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اگر ہم اس کی احتیاطی تدابیر پہ نہیں جائیں گے، اپنا خیال نہیں رکھیں گے ڈائٹ وغیرہ کا، تو پھر یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے.
جہاں تک اس کی کھانے کی یا غذا کیا ہونی چاہیے، اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کاربوہائیڈریٹس جیسے نشاستہ ہم بولتے ہیں، روٹی، چاول، آلو، اس کا استعمال جو ہے وہ کم کریں، اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور فیٹس خاص کر کے جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں جس کو ہم ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے ہمیں جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ جو ہے وہ پیدل چلنا چاہیے، اور دوسری چیز کہ مرغن چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ پرہیز کرنی چاہیے، سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، سبزیوں اور جو پلانٹ آئل ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کھانوں میں، اگر ہم وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر۔ اور فریش جوسز وغیرہ لے سکتے ہیں؟ میں تو یہ بینگ اے ڈائبیٹولوجسٹ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو جوسز کی بجائے آپ کو را فروٹس لینی چاہیے، کیونکہ جوسز میں آپ کی فائبر نکل جاتی ہے، صرف آپ کی شوگر ہی بچتی ہے، تو وہ بہتر نہیں ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ شوگر کا علاج ممکن ہے یا پھر پوری زندگی اس کے ساتھ ہی آپ کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جس طرح ہے کہ احتیاط کرتے رہو اور پھر شوگر آپ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے یہ والا مرض۔ تو اب ایسا کچھ ہوا ہے؟ جس طرح ماڈرن اب ورلڈ ہے، بہت ساری جدت آتی جا رہی ہے، تو کیا ہم یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شوگر کا علاج اس طرح ممکن ہوگا کہ شوگر کو بالکل جڑ سے ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں، جڑ سے ختم کرنے والا تو تھوڑا سا مشکل ہی لگتا ہے، لیکن ایسا مریض ہے جو بالکل بہت جلدی اگر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا وزن زیادہ ہے، تو وہ اپنا وزن اگر 5 سے لے کے 10% تک اپنا وزن کم کرتا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کی ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن کے علاوہ بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے، وہ گھریلو ٹوٹکوں پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ مرض ہو گیا ہے، اب تو شوگر ہو گئی ہے، تو اب بس جتنی زندگی ہے وہ گزار لو۔ یہ بالکل کامن سوچ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ احتیاط بھی کرنی ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ ہم میڈیسن لیں، ہم جائیں اس کا علاج کرائیں، بس ایک یہ سوچ ہے، کامن سوچ ہے کہ اب یہ مرض لاحق ہو گیا ہے تو اب بس یہی ہے، جتنی زندگی بچی ہے تو وہ گزار لو۔ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ اس مرض تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، ڈائبٹیز کو اگر ہم کافی ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں ابھی دوائی پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کچھ جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہوں۔ دیکھو، ڈائبٹیز ہمیں صرف شوگر کو نہیں دیکھنا ہے، جب تک ہم ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کو نہیں پریونٹ کر سکتے تو اس کا ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی کو نہیں بچا سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے نہیں بچا سکتے ہیں، گردے فیل ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں، تو ہم تو ایسے غریب ملک ہیں جہاں پہ اگر ایک مریض ہے ڈائبٹک، اس کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو انجیوپلاسٹی کا کتنا خرچہ ہے، بائی پاس کا کتنا خرچہ ہے، اگر وہ ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے تو ہفتے میں 3 بار ڈائلسس ہوتا ہے، ایک ڈائلسس آپ سے کم 5 سے 10 ہزار روپے کا ہوتا ہے، تو ہم تو جو ہے وہ ایک نارمل گولی جو ہے 20-25 روپے کی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں سے افورڈ کر پائیں گے؟ صحیح ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ میں پھر سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پری ڈائبٹیز ہوں گے اور ان میں ابھی علامات ہوں گی، اسٹارٹنگ میں ہوں گے، انیشیل اسٹیج ہوگا، تو ان کے لیے آپ احتیاطی تدابیر ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ کیا ان لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح کی خوراک استعمال کریں، کس طرح کا ان کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے، روٹین کیا ہونی چاہیے اسپیشلی؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہی ایک اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم اپنے پیاروں کو یا بہن بھائیوں کو، دوستوں کو اپنے اس ڈائبٹیز سے بچا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ 26% پری ڈائبٹیز میں ہے ہمارے پاکستان میں۔ جی، مطلب ہے کہ ہر چوتھا شخص جو ہے وہ اس میں پری ڈائبٹیز میں ہے۔ تو پری ڈائبٹیز ایک ڈائبٹیز سے پہلے والا جو اسٹیج ہے، اس سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنا وزن متوازن رکھیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ وزن جو ہے وہ کم کریں اور سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں اور ریگولر واک کریں، کم سے کم آپ کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے لے کے 45 منٹ تک ڈیلی بیسک واک ہونی چاہیے، جس میں دل کی دھڑکن بڑھے اور پسینہ آئے۔ اور آپ کھانے میں ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ استعمال کریں جو وہ پلانٹ سورس سے ہو، ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ ہو، کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ کم ہو۔ ہمیں سب سے زیادہ اچھی مشروبات ہمارا پانی ہے۔ ہم جو کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس جو ہے یا جوسز ہے، اس کو نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ فروٹس استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ جو واک کریں اور اپنی جو ہے وہ روٹین کو جو ہے ایک ریگولر بیسس پہ رکھیں۔
اچھا ٹھیک ہے. اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بتا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ میٹھے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور میٹھا وہ کسی قیمت پہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اب بولتے ہیں کہ چلو زیادہ نہیں کھا رہے، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. تو ایک یہ والا بھی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے، یہ فیکٹر ہے کہ ہم لوگ میٹھا چھوڑنا نہیں چاہتے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ میٹھے کے بہت زیادہ شوقین ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ میٹھا بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں گنجائش رہتی ہے میٹھا کھانے کی؟ دیکھو، ڈائبٹیز میں آپ کی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے، کوالٹی نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی پیشنٹ ہے ڈائبٹیز اگر کنٹرولڈ ہے تو تھوڑی سی مقدار میں وہ لے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں لے سکتا ہے. اگر ان کی شوگر کنٹرولڈ ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ فروٹس آپ لیا کریں، لیکن ایک باؤل 24 گھنٹے میں کوئی بھی ایک فروٹ آپ لے لیں، لیکن 2 کھانوں کے درمیان والا ٹائم. اگر کھانا کھا کے ہمارا اکثر کلچر یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہم فروٹ کھاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی کھانے کی غذائیت کی کیلریز، اوپر سے آپ کی جو ہے وہ فروٹ کی کیلریز، تو وہ بہت زیادہ جو آپ کی شوگر لیول کو ہائی کر سکتا ہے. تو ہمیں جو 2 کھانوں کے درمیان والا ٹائم جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے، اس میں ہمیں جو ہے فروٹس لینے چاہیے. اور کبھی کبھار کہیں شادی بیاہ یا کسی گھر جاتے ہیں، دیکھو ایک اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میں میٹھا نہیں کھاتا، کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں. کوئی یہ آپ کو انسسٹ نہیں کرے گا، فورس نہیں کرے گا کہ 4 آپ گلاب جامن ہی کھائیں. اب تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ کر لیں، آپ کو ذائقہ بھی مل گیا اور آپ کے جو ہے میزبان بھی خوش ہو گئے. صحیح. اور ایسے لوگوں کے لیے ایکسرسائز کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ ہم ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے. خواتین کا اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کر لیے تو بولتے ہیں کہ ہماری تو ایکسرسائز ہی ہو گئی، حالانکہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے اور ایکسرسائز کرنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو وہ لوگ جو کہ پیشنٹ ہوں نہ ہوں، ان کے لیے ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے؟ ڈائٹ پلان تو ہے ضروری، اس کے علاوہ واک کرنا جس طرح سے آپ نے بتایا، تو ایکسرسائز واک کرنا کتنا ضروری ہے؟ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز ایک واحد ایک ایسا جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، جس سے آپ اپنی جو ہے وہ باڈی کا ویٹ کم کر سکتے ہیں، آپ کی جو شوگر لیول کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ایکٹیو لائف نہ صرف ڈائبٹیز کے، آپ کے ہارٹ کے پرابلم سے، آپ کے موٹاپے سے، آپ کو ہر اینگل سے آپ کو جو ہے ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے. ایکسرسائز کے لیے کم سے کم آپ کو ریگولیرٹی ہونی چاہیے، اور کم سے کم جو ہے وہ ایک آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ ٹینیور ہونا چاہیے. بیسک واک ایٹ لیسٹ ہو جس میں آپ کی دل کی دھڑکن بڑھے. ٹھیک ہے. ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم شوگر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کی جانب جائیں گے، واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ نے نہیں جانا، آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ سب کو ہیلتھ ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے. آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے. شوگر کے مریض جو ہیں وہ بہت جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، تو ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آپ لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ کس طرح گزار سکتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بی ایم راٹھور صاحب، اور اسپیشلٹی ان کی شوگر میں، تو ان سے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک بار پھر سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کی، ہم نے ڈیلی روٹین کے حوالے سے بات کی. تو اب رمضان قریب ہے، آلموسٹ رمضان آنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد عید ہے. عید کو بھی کہا جاتا ہے میٹھی عید، تو بہت ریلیٹ کرتا ہے شوگر پیشنٹس کے حوالے سے. کیا کہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ رمضان میں کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری آئلی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر پرہیز کرنا، احتیاط کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے، کیونکہ جہاں ایک ٹیبل سجی ہوئی ہو ہر چیز کی، وہاں ایک شوگر کا مریض بیچارہ جو ہے وہ بہت ہی، اس کو روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مشروبات کم سے کم جو ہے وہ استعمال کی جائے افطار کے ٹائم پہ، اور کھانے میں جو ہے وہ آپ کی جو چیزیں جو جس میں نشاستہ زیادہ ہے وہ شوگر لیول کو زیادہ بڑھاتا ہے. تو ویسے رمضان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم افطار میں اہتمام کر کے ہی جو ہے وہ افطاری کی جائے. وہی چیز اگر سادہ جیسے ہم پہلے سے جو ہے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ کھانا کھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. خاص کر کے پکوڑے، سموسے اور مرغن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈائبٹیز کے لیے زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور اکثر جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کھایا، اس کے بعد ایک دم آپ اگر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو شوگر لیول بھی بڑھتی ہے اور آپ کے معدے کی بھی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہیں.
اچھا، سحری کے حوالے سے بھی بتا دیے گا، وہ لوگ جو کہ شوگر پیشنٹ ہے، روزے بھی رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اور اللہ پاک ہمت بھی دے سب کو روزے رکھنے کی، تو وہ سحری میں کیا چیزیں لیں، کیا کھائیں، اس سے پرہیز کریں، سحری کا بھی بتا دیے گا۔ اچھا دیکھو، شوگر کے مریض بآسانی سے روزے رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن جہاں تک سحری کا جو سوال ہے تو سحری میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دودھ یا دہی اور روٹی کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا دن جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ گزر سکے اور تیزابیت بھی نہ ہو۔ وہ ایسے مریض جو انسولن پہ ہیں یا مختلف دوائیاں جو ہے قسم کی جو ہے وہ لیتے ہیں، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں روزہ شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کی اپنی دوائی کا ڈوز ایڈجسٹ ہو۔ یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ جیسے پہلے لے رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی مریض انسولن لے رہا ہے، اگر وہ ایک ٹائم انسولن لے رہا ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے، افطار کے ٹائم پہ لے سکتا ہے۔ اگر وہ 2 ٹائم پہ انسولن لے رہا ہے تو اس کا انسولن کا ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے وہ شام کا جو ڈوز ہے وہ تو افطار کے ٹائم پہ لے گا، لیکن صبح والا جو ٹائم ہے، جو سحری والا جو ڈوز ہے، وہ اس کو آدھا کر لے گا، جتنا پہلے لے رہا ہوتا ہے اس کا 50% اس کو ڈوز لینا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے جو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو صبح ناشتے سے پہلے کھائی جاتی ہیں، سلفونیل یوریا دوائیاں ہوتی ہیں جو وہ اس کو افطار کے ٹائم پہ لینی چاہیے، اور کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو میٹفارمن کے ساتھ جو لی جاتی ہے، تو وہ آپ سحری اور افطار میں آپ کھانے کے بعد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی دوائیوں کا ڈوز اور ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرائیں، تاکہ آپ روزہ خیریت سے جو ہے وہ رکھ سکیں، اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور دوسری چیز ایک کہ روزے میں شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں خراب ہوتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر کنسیپٹ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ خون نکلنے سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ علماء صاحبان نے یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل سیف ہے، اور آپ جو ہے شوگر اپنی چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی فریکوینٹلی شوگر چیک کریں گے، اس میں آپ کو جو ہے وہ صحیح پتہ چلے گا، کہیں آپ خطرے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں آپ کی شوگر لو تو نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ تو اگر میں منتھلی بات کروں تو اگر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ منتھ میں کتنی بار چیک کر لینی چاہیے، چاہے وہ پیشنٹ ہو، پیشنٹ ہے تو اس کو تو چیک کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ نہیں ہیں، اس مرض میں مبتلا نہیں ہیں، تو وہ لوگ بھی کب تک چیک کریں؟ منتھ میں چیک کریں یا پھر سال میں کہتے ہیں کہ 3 دفعہ چیک کر لینی چاہیے کہ آپ کسی ڈینجر زون میں تو نہیں جا رہے؟ دیکھو، جن کو شوگر نہیں ہے وہ تو سال میں ایک بار شوگر چیک کر لیں، وہ بہت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جن کو شوگر ہے وہ ہر پیشنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایک ایسے پیشنٹس ہیں جو بہت زیادہ ینگ ہے اور اس کو زیادہ ٹائٹ کنٹرول شوگر کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو فریکوینٹلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، یا اولڈ ایج ہیں ان کو بھی فریکوینٹ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، یا حاملہ عورت ہے تو اس کو تو ہم جو ہے دن میں 4 بار شوگر چیک کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک ایوریج شوگر چیک ہوتی ہے جو آپ کا 3 مہینے کا ایوریج بتاتی ہے، جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے جو ہے جتنے ریلائبل لیبارٹریز ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ اپنے جو ہے وہ 3 مہینے کی ایوریج شوگر جو ہے وہ چیک کرائیں، تاکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایوریج شوگر جو ہے وہ کتنی چل رہی ہے۔ اسی کی بیسس پہ آپ کو ڈاکٹر آپ کی دوائیوں کا ڈوز ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے آپ کو یہ ایک ٹیسٹ لازم چیک کرانا چاہیے، ایک اپنے گردوں کا ٹیسٹ جس کو سیرم کریٹینین کہتے ہیں، اور ایوریج شوگر HbA1c وہ ضرور چیک کرائیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی شوگر لیول کتنی کنٹرول ہے، تاکہ آپ اپنے جو ہے سیفلی روزہ رکھ سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسولین سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈرتے بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ ڈرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ ڈریں بالکل بھی نہیں، یہ ضروری کتنا ہے، امپورٹنس اس کی کتنی ہے، یہ آپ ضرور بتا دیے گا دیکھنے والوں کو۔ انسولین ایک ہمارے اسکالر ہیں ڈائبٹیز کے، ایلٹ پی جولسن نام ہے اس کا، اس نے کہا کہ انسولین نہ بے وقوف ڈاکٹر کا کام ہے نہ بے وقوف مریض کا ہے۔ تو جیسے میں آپ اپنے پیشنٹس کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہتھیار ہم رکھتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، اگر وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ خود کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ تو جسٹ لائک انسولین بھی، اگر آپ کا ڈاکٹر تجربہ کار ہے، آپ اس کو پتہ ہے کہ انسولین کیسے دی جاتی ہے، اور مریض کو بھی صحیح ایجوکیٹ کریں کہ انسولین کو کیسے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے لگانی ہے، تو وہ بالکل خطرناک نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، آپ کی بیسیکلی انسولین کا ہی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوگر ہو رہی ہوتی ہے، یا انسولین کی جتنی آپ کی کھپت ہے اس سے کم پروڈیوس ہو رہی ہے، یا اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی، تو اس کے لیے انسولین ہی بہتر ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور انسولین لینی چاہیے، انسولین سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
تو انسولین اگر آپ جتنی جلدی اسٹارٹ کریں گے، اگر آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کی ہے، تو اس کے زیادہ آپ کو بہتر فائدے مل سکتے ہیں، آپ اپنے ٹارگٹ آرگنس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں۔ اچھا بالکل، کیونکہ شوگر کی اگر ہم بات کریں تو شوگر خود ایک بہت خطرناک بیماری کہہ سکتے ہیں، خاموش قاتل بھی اس بیماری کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مرض مطلب جو شوگر کے مریض ہیں وہ اور کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں کہ بہت جلدی سے مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں؟ اب جیسے ہم نے بتایا کہ شوگر والے مریض ہوتے ہیں وہ مور پرون ہوتے ہیں، اس کو انفیکشنس جلدی ہو جاتے ہیں، اور ان کو آپ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، فالج ہوتے ہیں، پاؤں کی نسیں جو ہے وہ خراب ہو کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، اور انفیکشن بہت جلدی آپ دیکھیں کہ شوگر کے مریض ہیں ان کو جو ہے ٹی بی بہت جلدی جو ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ کیچ کر لیتے ہیں، اور فیمیلس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ جو انفیکشنس جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی شوگر اگر اچھی سی کنٹرول ہے تو آپ سب ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اور شوگر پیشنٹ کو کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں کا کتنا خیال رکھیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا زخم ہو یا کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ انفیکشن بن جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی بہت بڑی چیز آگے ڈینجر آپ سچویشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسپیشلی پیروں کے حوالے سے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ شوگر پیشنٹ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پیر میں اگر کہیں پر ذرا سی لگ گئی ہے، شوز پہننے سے کچھ ہو گیا ہے، تو وہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے پیروں کی جانب، اور پھر یہی چیز پھر آگے جا کے بہت ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے اس چیز میں کہ وہ انفیکشن بن جاتا ہے، یا پھر اس کی صورت یہ نکلتی ہے کہ کوئی انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس طرح کی پھر صورتحال اختیار ہو جاتی ہے۔ دیکھو، میں تو اپنے سب مریضوں کو یہ بولتا ہوں، اسپیشلی فیمیلز کو، کہ اپنے پاؤں کا ایسا خیال رکھو جیسے انسان اپنے چہرے کا رکھتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ آپ اپنے پاؤں کا اس طریقے سے جو ہے وہ صفائی کریں، اور پاؤں کا خاص کر کے جو ہے نچلا حصہ تلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھیں، یا تو گھر میں کوئی اور فرد دیکھے یا آپ شیشے کی مدد سے اس کو نیچے والا حصہ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی کلر چینج یا کوئی زخم یا ایسی کوئی چیز تو نہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو فوراً آپ ڈاکٹر کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، تاکہ جلد از جلد اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکے۔ دیکھو، یہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پاؤں میں ہی زخم کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دل سے زیادہ دور حصہ ہوگا اس کی شریان آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کی جو ڈائی میٹر ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو پاؤں دل سے بہت دور ہیں، اس لیے اس کی جو شریان ہے وہ بھی پتلی ہوتی جاتی ہے، تو خون کا دورانیہ وہاں پہ کم پہنچتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں اس کی سینسیشن جو کم ہونے کی وجہ سے وہ اکثر بند شوز نہیں پہنتے ہیں، کھلے چپل گھر میں تو ایسے ہی بیئر فوٹڈ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو کہیں کونے پہ جو ان کو جو لگ گیا تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو جو وہ کہیں پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھیں، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بند شوز پہنیں موزوں کے ساتھ، اور اسپیشلی واک کے دوران ہم جو شوز تنگ نہیں پہنیں، ساکس کے ساتھ پہنیں، تاکہ کوئی زخم ہونے کے چانسز نہیں ہو۔ خاص کر کے جب بھی نیا جوتا لیتے ہیں عید کے دوران ہمیں جو ہے وہ جوتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ جس میں ہمیں وہ زخم ہو جائے۔ صحیح، تو یہ چیز صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ شوگر پیشنٹ ہیں، یا پھر آپ اوور آل لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ شوز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے، پیروں کا ویسے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی زخم بن جاتا ہے تو پھر وہ آگے دوسری صورت اختیار نہ کریں؟ سب کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن شوگر پیشنٹ ان کو زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے زخم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی ڈائبٹیز کی وجہ سے پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، ان کو نمنس ہو جاتی ہے، ان کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کہیں چوٹ لگی ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو گھر میں نیچے فلور پہ سونے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو کہیں چیونٹی نے کاٹا یا چوہے نے کاٹ لیا تو اس میں سے زخم ہو گیا، لیکن انہوں نے جو بے احتیاطی کی کہ ایسی نوبت آ گئی کہ اس کا پاؤں یا انگلی کاٹنی پڑ گئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کیا وجہ ہے؟ بائی بورن تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ بائی بورن بچے میں یا بیبی میں شوگر ہو گئی یا منتقل ہو گئی ہے، لیکن اوور آل جو سچویشن بن رہی ہے بچوں میں جو شوگر پیشنٹس اب آ رہے ہیں، تو وہ وجوہات آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں ساری صورتحال کی؟ بچوں میں اسپیشلی ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے، وہ عموماً آٹو امیون پرابلمس ہوتے ہیں، فیملیل پرابلم ہوتے ہیں، جینیٹکس پرابلم ہوتے ہیں، تو اس میں آپ جینیٹک کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کے فیملی میں جو چیزیں رن کر رہی ہیں تو یو کین ناٹ چینج دیٹ، تو اس میں تو آپ مجبور ہیں کہ آپ نے اس فیملی کے ساتھ جو ہے جنم لیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا، اور یہیں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک۔
वेलकम बैक हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहेंगे और डायबिटीज़ के हवाले से आज हम बात करें। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर BM राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपके जाने पाऊँगे सर, बताइएगा कि शुगर को कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि आर्ट है, क्योंकि सारा खेल इसी का है कि शुगर लो भी हो जाती है, शुगर हाई भी हो जाती है, तो शुगर को किस तरह से कंट्रोल रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। कंट्रोल रखने के लिए आपको शुगर लेवल फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शुगर आपकी लेवल कितनी है। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाती है तब भी जो है वो पेशेंट्स को जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तब भी पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि शुगर लो होने की अलामतें क्या है और शुगर हाई होती है तब भी अलामतें क्या है। लो होना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो अकेला रहता है या घर में और कोई उस वक्त नहीं है, तो उसको पता होना चाहिए कि शुगर लो होने के चांसेस कितने होते हैं और क्या अलामतें होती हैं। उसमें अगर ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं, 3-4 किस्म की, या इंसुलिन ले रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ की शुगर सिर्फ उनकी ही जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है उनकी लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। तो उनको पता होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, घबराहट सी महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बिल्कुल जिस्म ऐसे हल्का हो जाता है कि जैसे हवा में इंसान उड़ रहा है, और घबराहट ज़्यादा महसूस होती है, एसी चल रहा होता है उसके बाद भी पसीने में बिल्कुल वो भीग जाता है, तो ये शुगर लो होने की अलामतें हैं। अगर ऐसी सूरत हाल आपको महसूस होती है, घर में शुगर चेक करने वाला आला जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप फ़ौरन जो है कोई भी मीठी चीज़ हल करके फिर वो लें, या चीनी है उसको घोल करके पी लें, या ग्लूकोज वगैरह है, या जूस है, वो कम से कम आप फौरी जो है वो पी लें। सही। अगर शुगर किसी भी वक्त, चाहे वो खाली पेट हो चाहे वो भरे हुए पेट हो, वो 70 से कम होती है तो वो शुगर लो कहलाती है, और अगर वो 40 से नीचे चली जाती है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस कहलाती है। उसमें फिर आपको और किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी फीलिंग्स आना या फिर इस तरह की सूरत हाल होना जिस तरह आपने बताया कि ये अलामात होती हैं उस वक्त, तो जो लोग शुगर पेशेंट नहीं है उनके साथ भी बाज़ औक़ात हो रहा होता है कि उनकी भी शुगर लो हो जाती है, फिर वो इस तरह से फ़ील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, घबराहट होती है उनको, तो उनके साथ इस तरह क्यों होता है? उमूमन जो नॉन डायबिटिक होते हैं उसमें ये चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। तो अगर उनको स्टमक के प्रॉब्लम होता है तो भूख लगता है तो उनकी ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन ऐसा वो नहीं होता। या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको लबलबे का कोई कैंसर हो या कोई ट्यूमर हो, तो उस सूरत में ऐसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिनोमा जो ट्यूमर होता है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस वक्त में जिनको शुगर नहीं होती है वो भी उनकी जो शुगर लो हो रही होती है, तो ऐसे मरीज को जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाकर तशख़ीस करानी चाहिए। और उनके लिए भी वही सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह आपने बताया कि जूस पी लेना या फिर कोई मीठी चीज़ खा लेना उस वक्त नॉर्मल करने के लिए ख़ुद को। जी बिल्कुल। और 15 मिनट के बाद फिर शुगर लेवल चेक करके देखें, अगर वो अभी भी जो है वो 70 से कम है तो फिर उनको 15 मिनट के बाद फिर दोबारा कोई मीठी चीज़ लेनी चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज पर ही आ जाते हैं कि जब उनको फ़ील होता है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, घबराहट है, क्योंकि अमूमन नहीं पता चलता कि हमें शुगर हो गई है या हम शुगर के मरीज़ बन गए, तो आपके पास पेशेंट्स जब आ रहे होते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पर आ जाते हैं या फिर बहुत आगे के स्टेज पर जाकर आते हैं जब ये मर्ज़ बिगड़ जाता है और सूरत हाल फिर ख़राब होती हुई दिखाई देती है? तो अभी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में हो गई है, या अब आप अपने हल्का अहबाब में देख लें, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर कोई एक भी शुगर का मरीज़ नहीं हो। ठीक, मतलब हर तीसरे फर्द को जो है वो शुगर है, एडल्ट पॉपुलेशन में 20 से लेकर 80 साल की उम्र में देखा जाए, तो अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता है, और लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कहते हैं कि नहीं मैं चेक कराऊं, कहीं मुझे शुगर ना निकल आए तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो ये बहुत सारे लोग चेक भी नहीं करवाते सिर्फ इसी डर से कि अगर हमें पता चल गया कि हमें शुगर हो गई तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। तो लेकिन हमें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी तशख़ीस होगी इतनी अच्छी आपकी जो है वो उसकी बेहतरी आ सकती है, और कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगियों से भी आप बच सकते हैं। सही। जब भी आपको ऐसे कैफियत लग रही है कि आपका जिस्म भारी लग रहा है, जिस्म में थकन ज़्यादा महसूस हो रही है, आपकी जो बीनाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि आपकी जो है वो चश्मा आपने डॉक्टर को दिखाया ठीक है, उसके बाद भी आपको जो है वो धुंधलापन जो है वो नज़र आ रहा है, वीकनेस ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आपको फौरी जाके अपनी शुगर लेवल चेक कराएं। आजकल तो हर घर के अंदर ग्लूकोमीटर है, या करीब में आप लेबॉर्ट्री इतनी आजकल अच्छी हो गई हैं,
اور آپ کے نیئر بائی جتنے بھی ہیں آپ جا کے اپنی شوگر لیول فیسلٹیز بہت ہیں، اور اب تو ہمارے پاس موبائل جو ہے اس پر ہی بہت ساری چیزیں ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں، تو اویئرنیس تو ہے، لیکن وہی بات ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور پھر اس بیماری کو بیماری بھی سمجھیں کہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہوتے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو مریض آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اویئرنیس ہے، اب لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی جتنی بھی بیماری ہیں وہ تشخیص بھی ان کی جلدی ہو جاتی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ انیشیل اسٹیج پر جب وہ آ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکے ہوں؟ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ بالکل اس بیماری کے ساتھ آئے ہوں اور پھر جب وہ گئے ہوں تو ان کو یہ بیماری نہ ہو۔ دیکھیں، ٹائپ 1 میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، ٹائپ 2 میں جہاں موٹاپے کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا وزن کم کر لیں، وہ کسی بھی طریقے سے، آج کل تو بہت اچھے جو ہے وہ سرجریز بھی ہو جاتی ہیں بالکل آپ کی، جس میں اب آپریشنز ہو رہے ہیں اس طرح کے کہ سلیو گیسٹریکٹومی یا گیسٹرک بائی پاس ہے، آج کل ہمارے یہاں کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، سکسیزفل جو ہے وہ ریزلٹس آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کا جو ہے وزن کم ہو جاتا ہے تو ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے۔ یا کچھ میڈیسنس بھی ایسی آ گئی ہیں جس کو GLP-1 کہلاتے ہیں، وہ بہت اچھی میڈیسنس ہیں، اسپیشلی وہ مریض جن کی ٹائپ 2 ڈائبٹک ہے، ان کنٹرولڈ ہے، موٹاپا ہے، تو آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ وہ آپ کا وزن کو بھی کم کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے تو آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، تو آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے، لیکن اس کو لائف ٹائم پہ اپنا پرہیز کا خاص خیال رکھنا ہے، ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی شوگر لیول میڈیسن سے یا آپ کی جو ہے وہ سرجری سے ریورس ہو گئی ہے تو پھر آپ ہر چیز کھا سکتے، آپ احتیاط کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ 40 سال سے اوپر ہو جائیں تو پھر آپ کو محتاط رہنا چاہیے، وہ 4 جو سفید زہر ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن صاحب اب وہ بات یہ رہ گئی ہے نا کہ صرف اب 40 سال سے اوپر لوگ ہی نہیں، کیونکہ ینگسٹرز کی جو جس طرح ڈائٹ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جنک فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، آئلی چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط تو ینگسٹرز میں بھی بالکل بھی نہیں ہے، جو کہ آپ نے بتایا کہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس بیماریوں میں، صرف اس بیماری میں نہیں، ہم لوگ بہت ساری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لیزی آج کل کے ینگسٹرز آپ کو ملیں گے، آپ دیکھ لیں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں کہ موبائل فون کا یوز کرنا اور پھر رات کو دیر تک جاگنا، یہ ساری چیزیں ہماری اب روٹین کا حصہ بن گئی ہیں۔ آپ بچوں کو آپ دیکھیں، کسی بھی گھر پہ چلے جائیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، لیس کا چپس کا جو پیکٹ ہوگا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک یا آئس کریم ہوگی، یہ ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی اس کو یہ اور ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں، اب ہم بولتے ہیں کہ موبائل دے دو بچے کو اور یہ ویڈیو گیم لگا کے دے دو تو ٹائم پاس ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش اور بچے بھی خوش۔ بالکل، تو اس کو بالکل درست کرنا ہے اور اس ساری صورتحال سے ہم نکلیں گے، بچوں کو ہم صحت مند سرگرمیوں کی جانب گامزن کریں گے، راغب کریں گے، تو بچے بھی صحت مند ہوں گے، مینٹلی بھی فزیکلی بھی دونوں طرف۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جدت آتی چلی جا رہی ہے، تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ علاج میں کوئی طریقہ کار میں جدت آئی ہو؟ کیونکہ شوگر کے مریض تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جس طرح آپ نے بتایا کہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیول کا اب ہو رہا ہے، اس ڈیولپمنٹ پر ہم لوگ جا رہے ہیں؟ بالکل، اب تو دنیا بالکل ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز ورلڈ میں آتے ہیں وہ لیٹر اور سونر ہمارے پاس یہاں پہ بھی اویلیبل ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی ایک چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی شوگر مانیٹرنگ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ آج کل جو ہے وہ فری اسٹائل کا جو ہے ایک سینسر کا آیا ہے، جو آپ بازو میں جو ایک سینسر لگا لیں، بغیر کسی پرک کے آپ جو ہے وہ دن میں کتنے بار بھی شوگر لیول چیک کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ آپ کو فریکوینٹ آپ کو پرک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ اس سے گھبراتے ہیں، بار بار اس کو پرک ہوتی ہے، اور کنٹینیوس شوگر کی جو ہے وہ پمپس آ گئے ہیں، وہ بھی ایک اچھا ایک اسٹیپ ہے، اور کافی نیور انسولینس، نیور مالیکولس ایسے آ گئے ہیں جو دنیا میں پہلے اویلیبل تھے، اب پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں۔ صحیح، اور ان والدین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ بچوں کا علاج تو کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ انسولین کرانے سے بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ ان والدین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کا علاج کروانا، کیونکہ
علاج کروانا پڑے گا اگر اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ اگر ہم صحت مند پاکستان چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں. ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ صحت مند جو ہے وہ کھانا کھائیں, اپنی جو ہے ایکٹیو لائف اسٹائل رکھیں. ہم بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز کی طرف جو ہے وہ زیادہ لے کر جائیں, اور جب آپ کا گھر صحت مند ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ علاقہ صحت مند ہوگا, آپ کے جو ہے وہ صوبہ صحت مند ہوگا, الٹیمیٹلی آپ کا ملک جو ہے وہ خوشحال اور صحت مند رہے گا. اور اسپیشلی انسولن کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے ایک یہ بتاتا چلوں کہ انسولن بہت اچھی ایک ٹریٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس بلیسنگ ہے. ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں, اس میں یاد آیا کہ انسولن کی درافت سے پہلے 1922 سے پہلے جس کو ڈائبٹیز ہوتی تھی چھوٹے بچوں کو, ان کے علاج صرف بھوکا رکھا جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ جب بھوکا بندہ کتنا دن رہ سکتا تھا, وہ پہلے مر جاتے تھے بیچارے. جب انسولن دریافت ہوئی اس کے بعد یہ بچے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے, ان کی جو طبیعت بہتر ہوئی. تو یہ ہمارے پاس بلیسنگ ہے. ہمیں اس کو جو ہے وہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تو اس پہ ضرور جانا چاہیے, بجائے کہ ہم اپنی جو ہے وہ جتنا لیٹ اسٹارٹ کریں گے تو کمپلیکیشنز ڈیولپ. بالکل. وہ لوگ جو کہ شوگر چیک کرانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم شوگر کے مریض بن گئے تو کیا ہوگا, تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ڈرنا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی, بالکل سہمنا نہیں ہے اس چیز سے, بلکہ اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ کتنا ضروری بھی ہے. بالکل. جب تک آپ چیک نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہمیں جتنا ارلی اسٹیج پہ اگر پتہ چل جائے تو ہم اس چیز سے بچ بھی سکتے ہیں. بالکل. اگر وہی چیز ہمیں پری ڈائبٹیز میں پتہ چل جائے تو اگر آپ کی شوگر لیول فاسٹنگ میں 100 سے اوپر جا رہی ہے اور 126 کے درمیان میں آ رہی ہے تو میں سمجھو کہ آپ پری ڈائبٹیز میں ہیں. یا آپ کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے والی جو ہے وہ آپ کی 140 سے لے کے 200 کے درمیان میں آتی ہے, تب بھی آپ پری ڈائبٹیز میں. ایسے افراد کو فوراً اس میں عموماً آپ کے سمٹمز کم ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو علامات آ رہی ہے. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ شوگر لیول اپنی چیک کریں. اگر اس آتی ہے ٹینیور میں اتنی شوگر لیول, تو آپ اپنی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی جو ہے وہ لائف اسٹائل کے بارے میں, کچھ میڈیسنس کے بارے میں یا ڈائٹ کے بارے میں آپ. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے اور آپ آبویسلی کہیں پر بھی جاتے ہوں گے, لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے, تو آپ آج اس پلیٹ فارم سے کچھ کہنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو ہمارے؟ بس ہمیں اپنا لائف اسٹائل ایکٹیو رکھنا چاہیے, اور پانی اللہ پاک کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے. اور بہت اچھی مشروبات پانی لیا جائے, نہ صرف اپنے لیے, اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ پانی سے زیادہ کوئی اچھی مشروبات نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی روٹین لائف میں ڈیلی کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے واک کریں, اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, مرغن چیزیں جو ہے وہ کم استعمال کریں. اپنا خیال رکھیں, اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں سمرائز کر دی ہیں, سب کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا خیال رکھیں, اور یہ معاشرہ جب اچھا ہوگا تو اوبویسلی یہ ملک صحت مند ہوگا اور ملک آگے بڑھے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.